बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो आज़ाद वीज़ा और वर्क परमिट के बारे में, और इधर मसलन आप आज़ाद कैसे घूम सकते हैं, इंशाल्लाह पूरी तफसीर के साथ आपको बता दूंगा। वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। ख़ास तौर पर जो हमारे भाई लोग मलेशिया में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से अपने दोस्तों को या भाइयों को या रिश्तेदार को या किसी को भी बुलाना हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ख़ुद जाएं तो बहुत ही आसान है। और वर्क परमिट निकालना इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ एजेंट लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं कि ये इतना मुश्किल बना दिए है। बहुत ही इजी है, तो आप परेशान मत हो। मैंने 3 वीज़े निकाले थे, मैं ख़ुद गया था, और मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने ये काम खुद जाके सब करवाया है। और हमने सोचा चलो अपने दोस्तों भाइयों को भी शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त भाई लोग मुझे पूछते हैं आपने कैसे किया है, तो मैं आपको पूरा तफसील के साथ बता दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मसलन आपने ये नहीं सोचना कि कंपनी होनी चाहिए, बड़ा कोई कंपनी हो, ये हो भाई, ये सब फजूल बातें हैं। चाहे छोटी सी दुकान क्यों ना हो, मसलन आम दुकानदार क्यों ना हो, वो भी आदमी मंगवा सकते हैं वर्क परमिट पे। क्योंकि मैंने जब मंगवाए थे तो अपने उधर पाकिस्तान से 2 लोगों को बुलाया था, तो छोटी सी दुकान है, खाने की दुकान थी, हमने उस पे मंगवाया है उन लोगों को। तो 2 से 3 महीने ज़्यादा लगे थे, और आदमी इधर आ भी गए थे, वर्क परमिट भी लग गया था, और बहुत ही इजी से हो गया था। और ये एजेंट के चक्करों में पड़ोगे, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम भी ज़ाया होगा, और इंतज़ार भी करो सालों साल। 2 से 3 महीने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगा लो, क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है जितना हम लोगों ने मुश्किल कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मसलन दुकान है, मसलन किसी किस्म का भी दुकान हो, प्रॉब्लम नहीं है। मसलन दुकान का लाइसेंस होना चाहिए ज़रूरी, SSM जो होता है कंपनी का, मसलन बड़ा लाइसेंस होता है। उसके बाद MPKB का लाइसेंस हो, फिर जिस मसलन मलेशियन IC होल्डर लाजमी है, क्योंकि उसी के नाम पे लाइसेंस होंगे, और उसका IC का फ़ोटो कापी, और 3 चीज़ें होगी। और चौथा चीज़ था मसलन दुकान अगर किराए पे है, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए आपका कम से कम 5 साल, अगर नहीं तो 3 साल लाजमी हो। वो क्योंकि साथ लगेगा। हमसे भी पूछा था, क्योंकि हमारा दुकान किराए पे था, तो किराए पे नहीं था, सॉरी, हम हमारा जो बॉस था उन्होंने दुकान ख़रीदा हुआ था MPKB से, पर वो नाम पे नहीं था ना। तो इसी बहाने में जब हम वर्क परमिट के लिए गए अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने पूछा, तो मालिक चला गया MPKB के पास, उनसे जाके पूछा तो किसी के नाम पे भी नहीं था। हमारी वजह से वो दुकान भी उसको मिल गई, उसके नाम पे होगी। ये ऐसी दुकान बस चला रहे थे, उसको ख़ुद नहीं पता था दुकान किसके नाम पे है ना, तो उसको भी फ़ायदा मिल गया। तो खैर, उसके बाद जिस इलाके में या जिस शहर में होंगे उसका उधर जो बड़ा कौन मसलन जो बड़ा होता है, मसलन क्या बोलते हैं, जैसे आप समझ लें मलेशिया में है तो समझे दातो है, ठीक है। अगर हमारे पाकिस्तान में हो तो समझो जैसे जो इलाके का बड़ा कौंसलर जो होता है, इस तरह उसके साइन लगते हैं। साइन ज़रूरी है ना, वो आपको इमिग्रेशन देगा ना, मसलन एक फ़ार्म देगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसी के ऊपर साइन भी होंगे उसके। तो और इसके अलावा था, मैं ख़ुद गया था पुतराजाया में, ठीक है, मैं हर जगह में गया था। अभी तो इन्होंने अच्छा सिस्टम कर दिया, जिस शहर में हो, जिस इलाके में हो, और अगर उधर इमिग्रेशन करीब है, आप उस दफ्तर चले जाओ, उसी इलाके से हो जाता है। पर जो मेन हेड ऑफिस है वो पुतराजाया में है, तो उधर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको
اپنے علاقے میں ہی اپنے شہر میں ہی ادھر سے ہی آپ کا ورک پرمٹ لگ جائے گا، کیونکہ وہ اپروول تو ادھر سے ہو جائے گا، پر نیو جو ہے اپنے علاقے سے ہی ہوگا، ادھر ہی اسٹیکر اس کا لگے گا ورک پرمٹ کا۔ اور اس میں بہت قسمیں ہیں، ہم نے تو ریسٹورنٹ کے ویزے نکال لیے تھے 3 ہم نے بولا تھا۔ ہاں لازمی ایک اور چیز ہے، مثلا اگر آدمی آپ کو 2 چاہیے تو ان کو بولو 3 چاہیے، کیونکہ ہم نے 3 بولا تھا اور ہمیں 2 دیے نا، تو ہمیں 2 کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے ایک زیادہ بولا نا۔ تو جب آپ بولیں گے کہ ہمیں آدمی چاہیے تو یہ سوچنا ضرور ہے کہ بھائی مثلا ایسا آدمی منگوائیں کہ جو ملیشین کام نہ کر سکے نا، جیسے ہم نے بولا تھا کہ روٹی نان کے لیے اور بریانی کے لیے اس طرح ہم نے بولا نا، تو وہ تو ملیشین لوگ نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے ہمیں آسانی سے مل گئے تھے۔ جب آپ کترا جائیں میں جائیں گے، کوئی رش نہیں، کوئی آدمی نہیں۔ ہم جب گیا تو حیران ہو گیا نا، میں تھا، میرے ساتھ دوست تھا، تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو میں ادھر چلا گیا، ایک آدمی بھی نہیں تھا، اور اتنی عزت انہوں نے کی ہم کہ کوئی رش نہیں تھا۔ اور جب آپ چلے جاؤ جو فنگر پرنٹ والے یا اسٹک ورک پرمٹ نیو کر رہے ہیں ادھر چلتے اتنا رش ہے، آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ ادھر گئے ہیں کوئی رش نہیں ہے، اس طرح فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ ہم جب گئے اکیلے تھے نا، تو ان کو جا کے جب ہم نے بولا تو انہوں نے فارم دے دیے، تو ڈاکومنٹس جو بولا ہم نے پورے کر کے دے دیے۔ تو پھر اس کے بعد انتظار تھوڑا ہم نے کیا، انہوں نے بولا ہم فون کریں گے دوبارہ۔ پھر ہم نے کچھ انتظار کیا، 2 ہفتے میرا خیال ہے 2-3 ہفتے، تو انہوں نے کال کی، ہم چلے گئے، تو زیادہ مہینہ لگا لو نا۔ جب ہم چلے گئے پھر انہوں نے ہمیں کالنگ دے دی نا، 4 کالنگیں دی نا، 2 آدمی تھے اور 4 کالنگ تھی، جو انہوں نے بولا کہ ہماری کالنگ پروو ہوگی، نکل گئی۔ تو انہوں نے بولا آپ چلے جاؤ، تو ایک کالنگ بھیجو ان لڑکوں کو، 2 بھیجو ان کو، 2 ان کو بھیجو اور 2 ہمارے پاس تھی نا۔ انہوں نے بولا جب لڑکے آ جائیں گے تو جب ایئرپورٹ پہ لینے جاؤ گے تو جس نام پہ جو باس ہوگا نا ان کا، وہ جائے گا اس کو لینے، کیونکہ اس ایئرپورٹ پہ جائے گا، پھر ادھر ایک کالنگ وہ جمع کر لیں گے اور رہے گی ایک کالنگ، تو وہ جب سٹیکر آپ ورک پرمٹ کا لگانے جائیں گے ادھر وہ جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 جو تھے ادھر ہم نے بھیجی تھی، تو ایک جو جہاں ملیشیا ایمبیسی ہے ادھر انہوں کو دیا نا، انہوں نے دیکھ کے ان کو ویزا دے دیا نا کہ ان لوگوں کو بلایا ہے ملیشیا میں، ورک پرمٹ کے نکلے ہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، اس میں 6 مہینے کا ٹائم تھا کالنگ میں کہ 6 مہینے کے اندر آ جاؤ۔ تو ہم نے تو خیر فوراً کام کیا، تو 2 سے 3 مہینے میں ٹوٹل کام ہو گیا تھا، کالنگ نکلی، پھر ان کو بھیجا، ادھر سے ویزا لیا، ٹکٹ لی اور آگے، ٹھیک ہے۔ تو رہ گئی، پھر جب ادھر پہنچے تو میڈیکل ہم نے پھر کروایا نا، انشورنس میڈیکل، ہاں سوری سب میں بتانا بھول گیا، آپ نے جمع کرنا ہے انشورنس کا پیسہ، اور انشورنس پہلے جمع ہوگی، پھر میڈیکل، یہ جب جمع ہو جائے گی جب لڑکے ادھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں لازمی، پہلے میڈیکل کرنا ہے لڑکوں کا، پھر انشورنس کا پیسہ جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے لڑکے کو پاسپورٹ لے کے امیگریشن کے دفتر میں، وہ پھر جمع کر لیں گے تو وہ آپ کا سٹیکر لگا دیں گے، پھر وہ سٹیکر جو بھی ورک پرمٹ کسی بھی ٹاپک کا وہ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ مشکل نہیں ہے، جو ہم لوگوں نے مشکل ایجنٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو اتنا آسان ہے، بہت ایزی پروسیس ہے، بہت ایزی ہے، تو کسی جنٹمن کے چکروں میں مت پڑے۔ اگر آپ کے پاس دکان ہے، اس دکان پہ لائسنس بنائیں اور خود ڈائریکٹ چلے جائیں، انشاءاللہ بہت ایزی آسانی سے ہو جائے گا، 2 سے 3 مہینے لگا لو یا 4 مہینے لگا لو، اس سے اوپر ٹائم نہیں جائے گا۔ تو ہم نے خود کیا ہوا ہے، تو بہت ہی ایزی ہو گیا تھا، الحمدللہ کام بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور جب بھی ادھر سے پاکستان سے جس کو بھی بلائیں گے، سب سے پہلے ادھر آپ نے میڈیکل ان کا کروا کے اپنے طور پہ نا کہ چیک کرنا ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اگر ادھر آ کے مسئلہ بن گیا میڈیکل میں تو پھر ظاہر مسئلہ بن جائے گا، پھر واپس بھیجنا پڑے گا، علاج کروائیے، وہ ٹائم ضائع ہوگا۔ اور اس لیے ادھر جس کو بھی بلوانا ہے تو ادھر پہلے اپنے طور پہ لازمی کروا لیں میڈیکل، پھر ان کا
ادھر جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکے اپنے ادھر سے منگوانے ہیں جو سے بھی ہے، تو ان کا پاسپورٹ کا مثلا وہ اسکین کر کے نا ان کا فوٹو کاپی چاہیے، اور ان کا پاسپورٹ سائز تصویریں وہ بھی اسکین کر کے نا یہ ہو گیا۔ اور دکان کا لائسنس SSM، اور میڈیکل SSM، اور وہ تھا MPKB کا لائسنس تھا، اور جس نام پہ جو بوس ہوگا اس کا IC فوٹو کاپی، اور جو جس علاقے کا IC مثلا جس شہر کا ہوں گے اس علاقے کا جو ہوگا بڑا کیا بولتے ہیں اس کو داتو ہو گیا، اس کے سائن ہوں گے۔ تو اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کس کام کے لیے چاہیے، وہ پوچھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے۔ تو دکان کا کاغذ چاہیے آپ کو، اگر دکان اپنی تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس کا ایگریمنٹ کم از کم 5 سال ہو، نہیں تو 3 سال لازمی ہے وہ لگے گا۔ اور بس یہی چیزیں ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، بہت ایزی ہے، آپ کریں انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو فنگر پرنٹ کے بارے میں آج جو آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود اپنے فنگر پرنٹ لگائے تھے، کیونکہ میں نے اپنا ورک پرمٹ چینج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس پرمٹ سب کچھ پورا تھا، تو میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، میرا ورک پرمٹ جو تھا وہ لڈنگ کا تھا نا، جو مالی نہیں ہوتا وہ ورک پرمٹ تھا۔ میں نیا نیا آیا تھا، مجھے تو علم نہیں تھا ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے، سب بولتے ہیں آزاد ویزا آزاد ویزا، خیر آزاد ویزا کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ویزا لگ گیا، پاسپورٹ مل گیا، سب آزاد ہی ہوتے ہیں، پر وہ آزاد اس لیے ہوتے ہیں ہم گھوم سکتے ہیں، پر کام جو کام کرنا ہے وہی ویزا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہے، جتنے بھی بھائی لوگ کام کر رہے ہیں بس تکا لگا ہوا ہے، کیونکہ جب یہ آتے ہیں چھاپا مارتے ہیں امیگریشن جو بھی آتا ہے، پھر یہ سب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر موقع پر پکڑے گئے تو وہ سیدھا ڈپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سسٹم ہے، تو آزاد ویزا کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ورک پرمٹ سب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ریسٹورنٹ کے کک ویزے نکالے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا کام بھی وہی تھا، ہمارا باس بھی وہی تھا، تو اس لیے ہمیں بھی ہر 6 مہینے بعد یہ چھاپا مارتے تھے، کوئی نیا آفیسر آ جاتا تھا تو سب آ کے چیک کرتے تھے، تصویریں اتارتے تھے، الحمدللہ سب کچھ پورا تھا ہمارا، تو خیر چیک کر کے چلے جاتے تھے۔ تو باقی لوگوں کے دوستوں کے ادھر ادھر دکانیں تو ادھر سے کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مسئلہ ہے، کیونکہ ورک پرمٹ جو بھی آدمی نکالے گا تو اس میں بہت مسئلے بن جاتے ہیں نا کام کے، تو اس لیے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ، بہت ایزی ہے۔ اور جب لڑکے ادھر پہنچ جائیں گے تو میڈیکل ہو جائے گا، تو انشورنس میڈیکل ہو جائے گا، پھر ان کے پاس پر جمع ہو جائیں گے سٹیکر کے لیے، وہ بھی میرا خیال 1 ہفتے کے اندر وہ بھی لگ کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ جو جب میں نے فنگر پرنٹ لگائے تھے، سوری بھول گیا تھا آپ کو بھی بتاتا ہوں، پھر ہم نے نیا پاسپورٹ بنایا، ٹھیک ہے، حالانکہ میرے پاس پاسپورٹ صحیح تھا، سب کچھ پورا تھا، تو ہم نے فنگر پرنٹ جا کے لگوا لیا اسی دکان میں۔ تو ہماری بوس تھے، انہوں نے بولا کہ یہ لڑکا ہم نے اپنے پاس رکھا ہے کام کے لیے، اور اس کا ہم نے ویزا لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے فنگر پرنٹ سب کچھ لے لیے، اور ہمیں ایک لیٹر دے دیا، اس میں میرا سارا ڈیٹا آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں گھومتا تھا، حالانکہ یہ لڑکے جو ہم نے منگوائے اس سے پہلے میں نے لگوائے ہوئے تھے 3-4 مہینے فنگر پرنٹ، وہ لڑکے آ بھی گئے، ویزے بھی لگ گئے، ورک پرمٹ سب کچھ بھی ہو گیا، میں ادھر کا ادھر ہی پھنسا ہوا تھا۔ خیر میں تو ویسے جدھر مرضی گھومو مسئلہ تو نہیں، کیونکہ ہمارے اسی دکان کے فنگر پرنٹ تھے، اور چیک بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی پکڑتے تھے تو دیکھتے تھے یہی مالک ہے، ادھر ہی کام کر رہا تھا، وہ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ ہمارا بھی نمبر ہمیں ٹوکن دیا ہوا تھا، 6 مہینے کا ٹائم تھا اس میں، تو کرتے کرتے مجھے 1.5 سال ہو گئے نا، 1.5 سال بعد میرا نمبر آیا، پھر ہم چلے گئے، پھر پرابلم بن گیا، کیونکہ میرے پاس لڈنگ ویزا تھا، پھر ہم نے جا کے نیا پاسپورٹ بنایا، ٹھیک ہے، ہم نے جا کے نیا پاسپورٹ نکالا، تو فریش پاسپورٹ جا کے ہم نے امیگریشن کو دے دیا، تو پھر اس کے بعد ہمارا دکان کا ریسٹورنٹ کا کک ویزا لگ کے آگے ورک پرمٹ، ٹھیک ہے۔
میرا 1.5 سال لگ گیا تھا. یہ جو لڑکے تھے ان کا 3 سے 4 مہینے میں کام ہو گیا تھا. تو خیر ہمارا بھی لگ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہمارا ورک پرمٹ لندن کا تھا وہ تو خیر آٹومیٹک وہ تو کینسل ہو گیا تھا, کیونکہ ہم نے فنگر پرنٹ اس پہ نہیں لگائے ہوئے تھے. اگر فنگر پرنٹ لگے ہوتے تو پرابلم بن جاتا, ہم نے اس لیے نہیں لگائے تھے. تو اس پہ ہم نے لگا دیے, تو یہ ہمارا کام ہو گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کافی لوگ آتے ہیں, بھائی لوگ آتے ہیں, ورک پرمٹ لگ جاتا ہے. زیادہ 99% میں آپ کو 90% بتا دوں فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ویزا نکل آیا, لگ گیا, ورک پرمٹ لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, اصل ہو گیا سب کام. ٹھیک ہے, جو ایجنٹوں کے تھرو ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹائم نئے سال میں اگر نیو کرنا ہے, لگ گیا, نہیں تو وہ کمپنی بلیک لسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر ایجنٹ لوگ اپنے سے 2 نمبر سٹیکر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کام. تو اور اس کے بعد جو صحیح جینوئن طریقے سے جو صحیح باس ہے, جو صحیح ورک پرمٹ نکلے ہیں, اس کی زیادہ آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا ورک پرمٹ 10 سال تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 10 سال کے بعد آپ کو ملک چھوڑنا ہوگا. ہمارے دوست تھے بہت اچھے ہیں, ابھی وہ پاکستان چلے گئے ہیں. وہ بھی 10 سال انہوں نے ادھر گزارا ہے, اپنا دکان تھا, سب کچھ تھا, تو ویزا ہی نہیں دے رہے تھے, ورک پرمٹ. حالانکہ دکان اپنا تھا, سب کچھ تھا, پھر اس نے سب کچھ بیچا ہے اور واپس چلا گیا نا. یہ صورتحال ہے. تو اس لیے آپ نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, ورک پرمٹ پہ کبھی نہیں کرنا, کیونکہ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتا. آپ کو دے رہے ہیں اور یہ جب جی کرے دل ان کا کرے گا نا, یہ بند کر دیں گے نا, یہ بولیں گے نہیں ہے, پھر آپ کو مجبوراً واپس جانا پڑے گا اور کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو مین چیز ہے, اگر واقعی صحیح کاروبار کرنا ہے, آپ شادی کرو, اچھی سی لڑکی ڈھونڈو, اچھے رشتے بھی مل جاتے ہیں, تو شادی کے ویزے لگاؤ. تو اس میں آپ کو پھر سالوں سال ویزا بھی ملے گا. اور مین چیز یہ بھی ہے, 5 سال آپ شادی کا ویزا لیں گے تو آپ کو ادھر کا PR بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سہولتیں ہیں. ورک پرمٹ پہ کبھی کاروبار بزنس نہیں کرنا, اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتا ہے. بس وہ جب مل رہا ہے, جب انہوں نے بند کر دیا پھر نہیں ملے گا. یہ 90% لوگوں کے ساتھ یہی صورتحال ہے اور ابھی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی یہ اپنا حساب کتاب جو بھی یہ سوچ سمجھ کے کریں. تو ادھر حالات ملیشیا سے کے خاص طور پر ویزوں کے بہت مسئلے بنتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. کاروبار سب کچھ اچھا ہے, نوکریاں بھی اچھی ہے, تو ویزے کی وجہ سے سب لوگوں کا کام خراب ہو جاتا ہے. یہ کرونا جب سے آیا ہے, کافی بھائی لوگوں نے بزنس اپنا بند کیا ہے, چلے گئے ہیں نا, اور کئیوں کے ویزے نہیں ہو رہے تھے, وہ بھی چلے گئے. ٹھیک ہے, تو بہت پرابلم بن جاتی ہے. اس لیے شادی لازمی کرو. اگر کاروبار باہر کرنا ہے تو باہر شادی لازمی کرو. اگر شادی نہیں کرو گے تو پھر کاروبار آپ کو پتہ ہے کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ویزا نہیں ملیں گے تو سارا پیسہ بھی ضائع جائے گا, کاروبار بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو اس لیے کاروبار کے لیے شادی لازمی ہے بھائی. ٹھیک ہے, ویزے کے اوپر نہیں ہوتا. ہاں, اگر یورپ وغیرہ یہ ادھر قانون ہو رہے, وہ اور چیز ہے, ادھر سہولتیں اور رہے. یہ جو تھائی لینڈ, ملیشیا ہے, یا یہ اور بھی ملک لگا لو, خیر سعودی, دبئی, جو بھی ہے, ہم تو تھائی لینڈ, ملیشیا کا آپ کو بتاتے ہیں. ادھر بھائی شادی ہے تو ٹھیک ہے, شادی نہیں ہے تو کاروبار آپ کرو گے تو گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ویزا کا گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ادھر بہت کیسز آتے ہیں, مسئلے بن جاتے ہیں, تو اس لیے احتیاط اچھا ہوتا ہے. تو کافی بھائی لوگ ٹورسٹ ویزے پہ آتے ہیں. بس ٹورسٹ ویزے پہ بھی کافی لوگ آئے, انہوں نے بھی پیسہ بنائے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کام چوری کرتے ہیں, بس مل گیا کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر ٹورسٹ پہ آ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہم نے بہت دیکھے ہیں. اور ادھر ہمارے پاس ایک دوست ہے, انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا تھا. کرتے کرتے آخر وہ تنگ آ گئے, انہوں نے پھر ایک شادی ادھر کی. آج الحمدللہ اس کے پاس دکان بھی ہے اور کاروبار بھی ہے, اور آرام سے کام بھی کرتا ہے اور جاتا بھی آتا ہے, ٹینشن نہیں ہے ویزے کی نا. تو اس لیے ہم سمجھاتے ہیں, کافی بھائی لوگوں کو بھی بولا ہے, کافی بھائی لوگوں نے شادی کی بھی ہے. تو کاروبار کرنا ہے, شادی کے بغیر کاروبار کرو, یہ نہیں کہ ہے تو مشکل ہے نا. تو بھائی میں آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں.
بوس جو بھی ہو، لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی اس کا حصہ چاہیے، اسی کے نام پہ دکان ہو، اپنی دکان ہو، اگر نہیں کرائے پہ ہو تو ایگریمنٹ لیٹر 5 سال نہیں تو 3 سال لازمی چاہیے. آپ لکھ لو آئی سی اور دکان کا کاغذ، مثلا ایگریمنٹ یا دکان اپنی ہو اس کا فوٹو کاپی، اپنی نہیں ہے تو زیادہ تر تو ادھر کرائے پہ رینٹ پہ دکانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایگریمنٹ جو ہوتا ہے تو وہ لگے گا ساتھ میں. اور ایس ایس ایم کمپنی کا لائسنس ہوتا ہے، ایم پی کے بی کا لائسنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بڑا چھوٹا 2 لائسنس ہوتے ہیں. اور وہ جس علاقے میں، جس شہر میں ہوگی اس علاقے کا جو یہ کیا بولتے ہیں یار، نام بھول گیا، جیسے ہمارے علاقے میں بڑا ہوتا ہے کونسلر ہو گیا، اس طرح ملیشیا میں داتو بولتے ہیں نا اس کو، اس کے سائن چاہیے. اور اترا جائے میں جب آپ جائیں گے کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو 2 آدمی کی ضرورت ہے، آپ نے بولنا 3 آدمی چاہیے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ کو 2 دیں گے. ہم نے اسی طرح کیا، 3 بولا تو 2 ملے ہمیں، ٹھیک ہے. تو جب ادھر چلے گئے تو کوئی رش نہیں تھا، ایک آدمی بھی نہیں تھا، بہت عزت کی. میں خود ڈائریکٹ گیا اپنے باس کے ساتھ، ہم نے راستہ اس کو سارا دکھایا نا. ہم نے بولا ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. تو میں نے سارا، کیونکہ ادھر کے ملائی لوگ آپ کو پتہ ہے ان کو الف سے بے کا نہیں پتہ نا. ہمارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے ایسے دماغ ہے، ہم کوئی نہ کوئی سوراخ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر، ہم نے اس کو بولا ادھر ادھر جگہ پہ جانا ہے، وہ ہمیں لے گئے. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے ابھی دفتر کی دونوں نے بولا یہ، ہم نے بولا ٹھیک ہے ابھی اندر جا کے اس کو بولو کہ ہمیں آدمی چاہیے. تو جا کے اس نے بات کی، میں ساتھ ہی کھڑا تھا کیونکہ مجھے زبان تو آتی تھی، میں سن رہا تھا نا. ہمارا کام نہیں ہے، وہ جو ادھر کا رہائشی ہوگا اس کا کام ہے، وہ بات کرے گا. تو اس نے جب بولا ہے کہ ہمیں آدمی چاہیے تو اس نے بولا کیا کرنا ہے. ہم نے بولا روٹی نان کے لیے، بریانی کے لیے. اس نے بولا ٹھیک ہے کتنے وہ آپ کے پاس کام کرتے ہیں. تو ہم نے بولا، اس نے بولا کہ بھئی یہاں کے لڑکی ہیں 3 لڑکی ہیں. تو اور اس کے بعد لڑکے جو ہیں، ایک میرا اس نے بتایا، یہ 3 اور چاہیے کیونکہ ہم نے 24 گھنٹے کرنا ہے. تو خیر انہوں نے بولا ٹھیک ہے یہ کاغذ لے، اور ہم نے اسی وقت دے دیے. پھر انہوں نے ہمیں ایک لیٹر دے دیا تھا اور اس نے بولا انتظار کرو ہم آپ کو بتائیں گے. تو پھر ہم نے ویٹ کیا 2-3 ہفتے، زیادہ مہینہ لگا لو. پھر کال آ گئی، ہم چلے گئے. پھر انہوں نے ہمیں 4 کالنگیں دے دی، ٹھیک ہے. 4 کالنگیں دے دی تو اس پہ لکھ دیا، ہمارا اپروو ہو گیا تھا نا، ویزا نکل آیا تھا. ہم بہت خوش ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہوا اور ویزے ہمارے نکل گئے. اور ہاں جو فیس ہوگی نا ورک پرمٹ کی، اور جو بھی ہر ورک پرمٹ کی اپنی اپنی فیس ہوتی ہے، جو لیوی بولتے ہیں ملیشیا میں. اور اسٹیکر کی فیس، میڈیکل انشورنس، یہی پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آنے جانے کا خرچہ کرائے، اور پھر اس کے علاوہ ادھر جو تھوڑا بہت خرچہ ہے، باقی اتنا خرچہ نہیں تھا کیونکہ یہ جو اسٹیکر کے ادھر ادھر یہی خرچے ہوتے ہیں. تو ایسے یہ ایجنٹوں نے 5-6 لاکھ بنائے ہوئے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ، اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.